जनाब शर्मा साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप सुनाइए। ये भी आप तो वो जो कंधों का फरिश्ता होता है ना, वो हर वक्त मंडराता रहता है। आ जाता है हर 2-4 दिन के बाद। शर्मा साहब, क्या हाल है? बस वो यहाँ से हाल फिर तो वही है। बातचीत शुरू हो जाती है। तो मैं जो है वो आपकी टेलीफिल्म देख रहा था कौन जब सी? से ये अपने मंटो की सालगिरह आई है ना, पिछले वीकेंड पे हाँ हाँ हाँ। 11 तारीख को। तो फिर मैंने कहा जरा रिवाइव करूं, तो मैंने सौगंधी देखी। अच्छा। हम्म। कैसे और लगा? नहीं, बहुत अच्छी लगी। हम्म। तो मैंने कहा फिर मैं आपसे कुछ बात करूं, कुछ सीखूं, कुछ पता चले कि ये मंटो का फिनोमेनन क्या है, मतलब हु इज मंटो, और ये क्यों और कैसे पैदा हुआ, और उसी वक्त में क्यों पैदा हुआ, और मतलब क्या ये तारीख ऐसा करती है या खुद ब खुद हो जाता है? नहीं, तारीख तो हमेशा बंदे पैदा करती है, ये तो कोई बात नहीं है। बाकी मंटो तो फिनोमेना है ही है। और मंटो एक्चुअली उसको जरा देखना चाहिए प्री पार्टीशन में, मतलब उसका जो सारा स्केल जो उसका है, यानी जो उसकी स्पेस है, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, वो उसमें इंडिया भी है, और उसमें बॉम्बे के उसके जो तजुर्बात हैं, और जिस तरह वो अर्ली उनकी जिंदगी जो है, वो पहले अमृतसर से वो गए हैं उधर बम्बई, और फिर दिल्ली, और फिर ये सारा उनका जो सफर है एक किस्म का। तो उसमें वो पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बनना तो उन्होंने देखा, और फिर उस पर लिखा भी, स्याह हाशिए, उनकी एक ब्लैक जोक्स की एक किताब भी है। तो और बहुत सी स्टोरीज लिखी हैं, खोल दो, टोबा टेक सिंह, और भी बहुत सी हैं उनकी जो पार्टीशन पे हैं। तो उसके बाद उनका पाकिस्तान में आना जो था, वो जरा थोड़ा उनके लिए बहुत मुश्किल और वेरी टॉर्चरस इट वाज फॉर हिम। लेकिन बस वो उनका ये मसला हो गया था कि भाई वो जो ऑर्थोडॉक्स थे बंदे, जो राइटर्स जो भी लोग थे, वो भी उनके खिलाफ थे बहुत ज्यादा। अब फिर वो प्रोग्रेसिव भी उनके खिलाफ हो गए, तो वो आइसोलेट हो गए इस तरह। तो दो पावरफुल पोजीशंस जो लोग ले रहे थे, उसमें वो बीच में he just was crushed by these ideologues, ये जो बहुत बड़े बड़े अपनी आइडियोलॉजीज लेके बैठे हुए थे। इसलिए वो तो एक ह्यूमन बंदा था, फ्लैश एंड ब्लड का। उसकी कोई प्रिटेंशंस नहीं थी, कोई वो ग्रैंडियोर का कोई उसको कोई वो इल्यूजन नहीं था कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा इनकलाब लाने वाला हूँ, या ये करने वाला हूँ, या मेरा कोई नजरिया है जो मैंने यहाँ अप्लाई करना है और पावर लेनी है और फिर उसमें जाना है मैंने। तो मंटो साहब वॉज अ वेरी ह्यूमन, बहुत बेसिक जो हमारी इंसानियत है उसके बारे में he was involved in that। लेकिन कंट्रोवर्शियल भी तो बहुत थे ना। जी। कंट्रोवर्शियल भी तो बहुत थे ना, मतलब ये उनकी इंटेंसिटी थी जिसकी वजह से वो इतने कंट्रोवर्शियल थे। अपने जमाने में तो बहुत कंट्रोवर्शियल थे, क्योंकि बात ये थी कि वो एक तो ये था कि वो सारा जो गंद था सारा अंडरनीथ, जो तकद्दुस ऊपर रखा हुआ था, और उसके अंदर जो एक उसने ढकना थोड़ा सा खोला तो वो एकदम उन्होंने कहा ये क्या किया भाई तुमने, हमने तो इसको बड़े तरीके से छुपा के रखा हुआ था अंडर द रग, तुमने ये ढक्कन ही उड़ा दिया है। और वो तो फिर पता है ना, वो बहुत से जो सीक्रेट काउज होती हैं, बहुत जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो थ्रेटन हो जाते हैं, वो कांपने लगते हैं, और फिर वो कहते हैं इसको कत्ल करो, इसको मारो, मतलब वाजिबुल कत्ल है। तो उसमें कभी फहाशी का इल्जाम था, कभी इसका, कभी वो, जी तवाइफों के बारे में लिखता है।
کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے، کوئی ہائر جسے کہتے ہیں ہائر آرٹ نہیں ہے، ہائی آرٹ، کہ کوئی بہت بڑا آئیڈیل اس کے پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تو بس ایسے ہی عام بندوں کی کہانی۔ جتنا سیلیبریٹ اس ساری کنٹروورسی کے باوجود منٹو ہوتا ہے، نہیں منٹو تو سیلیبریٹ ہو کوئی رہا اور ہے۔ نثر نگار اتنا ہوتا ہے، ہم؟ میرا تو نہیں خیال کہ کوئی اور نثر نگار اتنا سیلیبریٹ ہوتا ہے جتنا منٹو ہوتا ہے، ہاں ہاں بے شک، اتنی ساری کنٹروورسیز کے باوجود۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ وہ اس آئیڈیالوجیز تو ختم ہو گئی نا، وہ چمچے کڑچے ختم ہو گئے، وہ مافیاز ختم ہو گئے، نئے مافیاز آ گئے ہیں، تو وہ پرانے مافیاز جو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اب وہ فریڈم کے ساتھ لوگ اسے پڑھتے ہیں نا، وہ اس کو اس طرح تھوڑی پڑھتے ہیں کہ بھائی اس نے کیا لکھا ہے ان کے بارے میں، اس کے کتنے حواری ہیں، اس کے کتنے حواری ہیں، تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹڈی ہوتی ہے، ہر جو جنریشن ہوتی ہے وہ کسی کریٹو رائٹر کو دوبارہ کھنگالتی ہے، دوبارہ ری اسیس کرتی ہے، اور پھر صدیوں کے بعد نسل در نسل جب وہ کھنگالتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہیں کلاسک، پھر بھی اگر جب وہ سروائیو کرتی ہے تو وہ پھر ایک کلاسک ہو جاتی ہے۔ تو اب منٹو صاحب کو تو بہت 50-60 سال 70 سال زیادہ بلکہ ہو گئے ہیں، تو وہ ری اسیس ہو رہے ہیں، اب انہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیا بات تھی، لیکن ابھی بھی وہ جو ایک ہے کچھ نیو لبرل جو ہیں لوگ ہیں، وہ انہیں ایک وکٹم کے طور پہ لیتے ہیں، اور وہ خود سیویئر کے امیج میں ہے، وہ جو ایک سیویئر اور وکٹم کا ایک ٹروپ ہے جو ریکر ہو رہا ہے۔ تو جو دیداور پیدا ہوتا ہے، یہ جو دیداور پیدا ہوتا ہے زمانے میں کئی سالوں کے بعد، تو خصوصاً ان کے منٹو صاحب کے جینیس ہونے میں کیا محرکات ہیں آپ کے خیال میں؟ مطلب یہ جو امیگریشن تھی، اس نے ایک رول پلے کیا بہت امپورٹنٹ، اور جو پارٹیشن تھی اس نے ایک رول پلے کیا، اس وقت کی جو ترقی پسند موومنٹ چل رہی تھی اس نے ان کے اوپر انفلوئنس کیا، مطلب بہت سارے ہوں گے نا، تو کیا محرکات ایسے ہاں مگر وہ تو سب پہ ہو رہے تھے نا، پارٹیشن تو بہت سے اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے، بہت بڑے بڑے رائٹرز دیکھ رہے تھے، پارٹیشن کو تو بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ بات یہ نہیں ہے، ہسٹری تو ایک اس کی پراپ ہے، یعنی کہ وہ اپنے ٹائمز میں رہتے ہوئے بھی ٹائم سے باہر رہتا ہے، کہ بہت سی چیزیں ہیپن ہوئی جو کہ اس زمانے میں باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، ویسے ہی ہوا، لیکن وہ جو رائٹنگ کی کوالٹی، جو ویژن، جو پیشن، اور جو اس کے اندر وگر ہے، جو وہ کسی نہ کہیں نظر نہیں آتی، جو ان کی زبان میں ہے، جو ان کے اسٹرکچر میں ہے، جس طرح وہ بناتے ہیں اپنی سٹوری، وہ کسی میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گزرے تو سبھی لوگ ہیں، ایک زمانے سے گزرتے ہیں، لیکن وہ ایک سنگولر اس کا نہیں ہوتا، اس کے ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، کوئی کس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو منٹو صاحب نے بڑی ڈیپلی اور بڑی کین پرسیپشن ہے ان کی، بہت شارپ، اور انہوں نے چیزوں کو بہت کویسچن کیا، بہت زیادہ، اور بڑے بڑے جو بت بنے ہوئے تھے ان کو کویسچن کیا، جو ویلیوز بنی ہوئی تھی ان کو کویسچن کیا، and this is how he subverted the whole society جو تھی۔ تو یہ پاکستان نے تو ان کی بالکل قدر نہیں کی، بیچارے کو مقدموں میں الجھا کے رکھا مستقل، تو کیا پاکستان کی بات نہیں ہے، پاکستان کی بات نہیں ہے، وہ انڈیا میں بھی وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی میرے جو بہت، میں دوستوں کی، میرے دوست جو تھے وہ ان سے میں بٹرے ہوا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں پتلی گلی سے نکل گیا، کہ میں نے کہا چل بھائی منٹو اب نکل جائے ادھر سے، کیونکہ وہاں بھی حالات ان کے کوئی ٹھیک نہیں تھے جب انہوں نے مائگریٹ کیا، اور اس میں پاکستان ہندوستان کی بات نہیں ہے، اور یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ جب ہم یہ سوچتے ہیں اس طرح، تو پھر وہ جنڈا سا آ جاتا ہے کہ جس طرح وہ انڈیا میں فلم بنائی جو انہوں نے منٹو صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ
انڈیا میں تو بہت اچھے تھے لیکن یہاں آ کر وہ برباد ہو گئے. ان کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے مطلب ایز اے ہیومن بینگ, منٹو کو ایز اے کریٹو رائٹر. یہ تو ہوتی رہتی ہیں چیزیں. تو آپ انہیں ایز اے رائٹر کدھر کیٹیگرائز کرتے ہیں؟ انارکسٹ ہیں, ریئلسٹ ہیں, مطلب یہ اپنی وہ سب کچھ ہے. وہ چھوٹا موٹا رائٹر نہیں ہے نا, وہ سب کچھ انارکسٹ بھی ہے, ایبسرڈسٹ بھی ہے, ویژنری بھی ہے. کیونکہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ اس نے ایک پکڑ لی ہے چیز, ایک غزل لکھ رہا ہے بس وہ اس کو چلا ہی جا رہا ہے, چلا ہی جا رہا ہے, درزیوں کی طرح وہ ریپروڈیوس کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بڑی پاپولر ہے. بہت سے ان کے اپنے زمانے کے رائٹرز بھی بہت تھے ایسے جو کہ پاپولر تھے بہت زیادہ, اور اس کو ہر جگہ لڑنا پڑا نا, ہر محاذ پہ لڑنا پڑا. ایک یعنی اپنی معاشی حالات میں جو تھے وہ وہاں بھی لڑ رہے ہیں, وہ اپنی ڈومیسٹک ان کی جو سچویشن تھی اس سے بھی وہ لڑ رہے ہیں یعنی ایک قسم کا, اور سوسائٹی سے بھی لڑ رہے ہیں. وہ تو ہر جگہ he was a crusader, اور انہوں نے پرواہ نہیں کی. پروگریسو رائٹر سے کیا جھگڑا تھا ان کا؟ بھائی پروگریسو رائٹرز کی جو بھی تھی رومانٹسزم ود دی میسز, اور پاورٹی کو جس طرح وہ سفرنگ کو جس طرح وہ رومانٹیسائز کرتے تھے, وہ منٹو صاحب کو برداشت نہیں تھی. وہ ٹیکسچرڈ نہیں تھا. تو رومانس میں ایک ملفوف قسم کی سفرنگ, ایک عام چیئر اسپیکٹیٹرشپ آف سفرنگ ہے. تو بس ایسی ہی لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر, کیا کیجئے. جس طرح وہ باہر انہیں نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ جی وہ تو جی مزدور کا گوشت بک رہا ہے, جی وہ جا بجا یہ ہو رہا ہے, نہلائے ہوئے جسم ہیں وہ ہیں, مگر جرت نہیں وہاں جانے کی. منٹو صاحب جو ہیں وہ سوگندھی, جانکی, یہ ساری عورتیں وہ تو وہاں ہیں, وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ان کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو بھائی وہاں کھڑا ہو گیا, ہم تو اس کو ایسے ہی رومانس کر رہے تھے اس کے ساتھ, یہ تو اس نے تو سامنے منہ پر دے دیا یہ لوگ. تو وہ ایک ڈرامیٹک کانفرنٹیشن ہو گئی. اور وہاں کھڑے ہو کے بھی صرف سوگندھی کا المیہ نہیں بتا رہے وہ, بلکہ اس پمپ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. وہ باقی جو دوسرا حوالدار اور صوبے دار ہے اس کا ڈیلیما بھی ہے. مطلب ایکسپلائٹیٹو سسٹم, وہ ایکسپلائٹیٹو سسٹم جو ہے اس کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں نا, اور اس میں ایک بڑی ہیومنسٹک اپروچ ہے ساری کی ساری پوری اوور آل. تو یہ تھوڑا سا ڈیپر لیول پہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا آرٹسٹ کیسے بنتا ہے, مطلب کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں. یہ کوئی فارمولا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بڑا آرٹسٹ کیسے بنتا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ تو مطلب گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خدا داد ان کے اندر ایک ویژن ہوتا ہے, وہ چیزوں کو جس طرح وہ دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا جس طرح وہ دیکھ رہے. شاید سوال کرنے کا یہ تھا کہ ہم کسی کو بڑا آرٹسٹ کیوں کہتے ہیں. وہ بائی اٹ سیلف ہوتا نا, وہ سیلف ایویڈنٹ ہے. آپ وہ ہیرے کو ہیرا کیوں کہتے ہیں, اور ڈائمنڈ کو رکھ دیں, وہ خود ہی آپ کو اس ڈائمنڈ تو نہیں کہہ رہا میں جی ڈائمنڈ ہوں, میں یہ ہوں, میں رائٹر, وہ تو نہیں ہے. وہ تو جب اس کے آپ انٹریکشن میں آتے ہیں, جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کوئی بڑا آرٹسٹ ہے, یہ بڑی بات ہے اس کے اندر. وہ خود تو نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں, یا اس کا کام ہے جو اس نے پروڈیوس کیا ہے, وہی اس کی ایویڈنس, وہی اس کا یعنی ایگزسٹنس ہے اس کی. وہ اسیسمنٹ جو ہوتی ہے نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور. ویسے ہی ایک ہوتا ہے کہ جی یہ بڑا رائٹر ہے, چھوٹا رائٹر ہے, یا فلانا رائٹر ہے, یہ نہیں ہوتا. وہ زمانہ ہی اس کو کرتا ہے ڈیسائیڈ. اور پھر وہ زمانوں سے ٹرانسینڈ کر جاتا ہے نا. ہاں, جو زمانے سے ٹرانسینڈ نہیں کرتا وہ اپنے زمانے میں رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی وہ پوئٹ آف ہز ٹائمز, بھائی وہ تو پھر ٹائم سے ہی رہ گیا نا. وہ جس نے یہ دھوکہ کھایا کہ بھئی اس کا زمانہ ہے وہی زمانہ ہے, تو وہ تو دھوکہ کھا گیا.
ہو سکتا ہے بہت بڑا پاپولر رائٹر بن جائے اپنے زمانے میں، بڑا سب کچھ مل جائے، اگلے زمانے میں پتہ چلے گا آڈینس بھی بدل گئی، زندگی بدل گئی، ویلیوز بدل گئی، کام تو وہی ہے. تو جب وہ ری اسیس ہوا تو پتہ چلا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا بھائی. تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا بھائی. 50 ایئرز 60 ایئرز کے بعد جنریشن بدل گئی ہے، آڈینس بدل گئے، کوئی بڑے نام بڑے لوگ دیکھے ہم نے. نام تک نہیں جانتا. ہوں؟ 50-60 ایئرس کے بعد کوئی نام تک نہیں جانتا ہاں کہ ہاں. زمانے تو کے. وہ ہاں تو اس لیے وہ جو کریٹو بندہ ہے وہ صرف اپنے زمانے سے بات نہیں کرتا، وہ سارے زمانوں سے بات کرتا ہے. وہ پاسٹ سے بھی کرتا ہے، فیوچر سے بھی کرتا ہے، پریزنٹ سے بھی کرتا ہے. وہ اس کی جپھی بہت بڑی ہوتی ہے، یعنی وہ جو آغوش ہے اس کے اندر بڑے دریا چل رہے ہوتے ہیں، بہت اس کے اندر مائتھولوجی چل رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. وہ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے پیچھے اس کی آغوش بہت بڑی ہوتی ہے. تو یہ جو تپش ہے، یہ جو حرارت ہے، حدت ہے، ہوں، شدت ہے منٹو کے اندر، ہوں. یہ بھی کیا ضروری ہوتی ہے کسی بڑے رائٹر کے بڑے ہونے میں، یا وہ تپش جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ تو پیشن کے بغیر تو کچھ نہیں. لیکن محض پیشن بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ وامٹنگ ہو جاتی ہے اس سے. کرافٹ اور پیشن جب الکمائز ہوتے ہیں آپس میں، یعنی کہ وہ ایک تیسری چیز بن جاتے ہیں، اس وقت وہ کریٹ ہوتی ہیں چیزیں. اگر صرف ہی آپ کے پاس کرافٹ ہے اور صرف پیشن ہے تو بات نہیں بنتی. یا آپ بہت بڑے کرافٹس مین ہیں تو کوئی فرق نہیں، وہ پیشن نہیں ہے آپ کے اندر تو وہ تپش پپش نہیں ہوگی. مطلب وہ جو آدم میں جو ایک فائر ہے، جو اس میں فائر کا ایلیمنٹ ڈالا گیا ہے، یہ وہ فائر ہے، ورنہ تو وہ مڈ ہے. یہ جو بغاوت کا اور یہ جو تپش اور یہ جو ایک تیج جسے کہتے ہیں وہ سٹینک ہے، وہ بغاوت کا ایک ہے نا فائر. بالکل بالکل. تو منٹو مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت پسند ہے، نہیں مجھے اور بہت آپ نے 3 ٹیلی پلیز کیے. ہاں میں تو بہت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہمارے ملک میں ہمیں کام کرتا تھا ٹیلی ویژن وغیرہ، وہ برداشت نہیں کرتے. بڑی مشکل سے یہ بھی جو میں نے کام کیے ہیں یہ بڑی مشکل سے کیے ہیں، بڑے یعنی بچ بچا کے اور اپنے طریقے سے کر لی. مطلب زمانے کے حساب سے کیا، بلکہ ابھی بھی اتنا چارجڈ ہے یہ سوگندھی، مطلب ہر لحاظ سے پیچھے جو گانے چل رہے ہیں اور جو سین ہے، جس طرح سے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، اور اس زمانے کا ساڑی بنایا نا. سارا کچھ ہے، وہ بہت خاصا چارجڈ. ہوں. تو شاعروں میں، اردو شاعری میں میر اور اردو نثر میں منٹو، اس کے علاوہ آپ اور کس کس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس لائن میں کھڑا کریں؟ میں کون کو کھڑا کرنے والا، وہ تو خود ہی کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے حساب سے ہم کون ہے بھائی، ہم تو ان کی جوتیاں اٹھائی ہوئے بیٹھ کر منٹو کے پہلے یا منٹو کے بعد؟ جی منٹو کے پہلے یا منٹو کے بعد نثر میں آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ میرا تو کوئی فیوریٹ نہیں ہے، میں تو چیزیں پڑھتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہیں، جو کہہ دیتا ہوں بہت اچھی. لیکن یہ کوئی میں کوئی وہ نہیں ہوں، اتھارٹی نہیں ہوں اس چکر میں نہ بننا چاہتا ہوں، نہ میری یہ خواہش ہے، اور نہ میں اس کو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جی یہ بہت بڑا شاعر ہے، یہ بہت بڑی وہ ہے. مجھے نہیں، وہ I don't trust. وہ اس لیے کہ وہ کام اٹ سیلف جو ہے نا، جو ورک آف آرٹ ہے، وہ خود ہی آپ کو کھینچتا چلا جاتا ہے. چلے میں اس کو ایسے پوچھ لیتا ہوں کہ منٹو کے علاوہ اور کس کو ٹیلی وائز کرنے کا شوق ہوا آپ کو، یا خیال آیا یا دل چاہا؟ میں نے کبھی کسی کو ٹیلی وائز نہیں کیا، مطلب میں نے اوریجنلی کام کیا ہے. منٹو صاحب کا یہ ہے کہ منٹو صاحب کی جو سٹوریز ہیں وہ کچھ ایسی
مطلب سٹوریز ہیں جو کہ تھوڑا ہیسٹلی لکھی ہیں انہوں نے، اور اس کے اندر بڑی اور پاسبلٹیز ہیں جو کہ وہ اشارہ کیا ہے انہوں نے اس کی طرف، لیکن وہ فلیش آؤٹ نہیں کی۔ تو میں نے جو 2-3 ڈرامے کیے ہیں ان کی شارٹ سٹوریز پہ، میں نے وہ ساری وہ جو پاسبلٹیز ہیں جو ان کے اشاروں پہ ہیں ان کو میں نے فلیش آؤٹ کیا، اور وہ ایکسپلور کرتے ہوئے میں نے ان کا جو ویژن ہے اس کو اور انریچ کیا ہے، یعنی اس سینس میں نے مکھی پہ مکھی نہیں ماری کہ جی وہ جس طرح وہ شارٹ سٹوری لکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ فارمز بھی ڈفرینٹ ہے نا، میڈیم ڈفرینٹ ہے شارٹ سٹوری کا، ٹیلی ویژن کا میڈیم، نام تک بدل دیا اس کا۔ ہاں، ہتک سے وہ سوگندھی بنا ہے۔ ہتک بھی ظاہر وہ شارٹ سٹوری کا نام ہے، لیکن سوگندھ وہ خوشبو، سگندھ کا مطلب خوشبو بھی ہے، تو وہ رہتی بہت میلے کچیلے اس کے جو ہے، وہ کہتا نا کہ کمل کا پھول کھلا ہے مگر جوہر میں، تو اس ریفرنس سے ہے یہ کہ خوشبو، کہ وہ جو ہیومن اسمیل ہے وہ کیا ہے، وہ خوشبو تو وہ ہے، یہ کیا میل کچیل سے کیا فرق پڑتا ہے، یعنی کہ اس سینس میں۔ اور چونکہ اس میں ہتک جو ہے وہ بڑی وہ اس کا تھیم ہے، اس کی ہتک ہیومن ڈگنیٹی اور ہیومن سیلف اور جو باڈی ہے اس کو جیسے انویڈ کیا جاتا ہے، جس طرح وہ ٹارچے مارتا ہے اس کے اوپر، which is very phallic، اور مجھے لگتا ہے کہ تمانچے مار رہا ہے اس کے اوپر، وہ فلیشز چلتی ہیں اس طرح کر کے، پھر جیسا وہ اس کو ہیومیلیٹ کرتا ہے، وہ ہائی پوائنٹ ہے اس کا ساری میری ڈرامے میں بھی اور ان کی سٹوری، اس کو میں نے رکھا ہے چونکہ وہ ویژولی سب کچھ نظر آ رہا تھا سب کچھ، تو میں نے پھر ہتک نہیں اس کا، لیکن میں نے لکھا کہ ہتک پہ بیسڈ ہے یہ سٹوری سوگندھی۔ آپ سے تو بات کرو تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وقت کیا ہے، وقت تو illusion ہے ایسے ہی، 20-25 منٹ تو یوں ہی گزر جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوئی۔ یہ تمہاری مرضی، اب تمہارا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو نہیں۔ تم اپنا ہوم ورک نہیں تم نے کیا ہوا میرا خیال ہے۔ ہوم ورک میں نے بہت کیا ہوا ہے، لیکن ٹائم گزر گیا۔ اچھا، ٹائم گزر گیا، روزے کا ٹائم ہو گیا، افطار کا۔ تو آخری سوال جو ہے نا، وہ جو میرے دماغ میں بہت عرصے سے ہے اور میں آپ سے ویسے بھی فون پہ بھی پوچھتا رہتا ہوں کہ یہ کریٹیوٹی جو ہے اس کے لیے کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو مطلب کسی کو جینوئنلی کریٹیو بنانے کے لیے، مطلب آئی نو کہ اس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو نہیں، میرا مطلب کہ تم ایسے بات کرے، وہ جو کٹ نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے وہ جو کہ جی وہ ڈو اٹ، آج بتائیے ہاؤ ٹو رائٹ، ہاؤ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈو، کہ بھائی وہ گئے اور وہاں سے خرید لیا اور کہا کہ اچھا بھائی انسٹرکشنز پڑھ لیں اور کہا کہ یہ بھائی ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ میں جو ہے وہ سیاسی اور سماجی اور ہر سوشیو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں کہ کہاں سے کریٹ ہوتا ہے یہ جینیس منٹو جیسا؟ لو پھر وہی بات، مجھے کیا پتا وہ کہاں سے کریٹ ہوتا ہے، لیکن میں ویسے ہی بات کر سکتا ہوں کہ جو کریٹیوٹی ہوتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے عدم سے، وائڈ سے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہوئی نا بات، جس طرح یہ ہے کہ بھائی فرسٹ there was void and then God came forth and said let there be light، ٹھیک ہے نا، یا کن سے پہلے کچھ نہیں، تو وہ جب تک آپ اپنے اندر عدم نہیں پیدا کرتے، عدم، تو کریٹیوٹی
ذرا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آتے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے ساری چیزیں ریہرسڈ ہیں. آپ کے اندر جو بھی کچھ بھی ہے، آپ ایک بڑے ہپنوسس کے اندر بڑے بڑے نیریٹیوز چل رہے ہیں، میڈیا کے، اس کے، تاریخ کے، سب کے، آپ کی اپنی بایوگرافی کے، وہ سارے نیریٹیوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور سارے وہ ایکسپیرینس چل رہے ہیں. ان کو پہلے آپ نے یعنی کہ نگیٹ تو نہیں، مطلب اپنے آپ کو خالی کرنا پڑتا. جب آپ خالی کرتے ہیں تو پھر کریٹیوٹی کا کوئی سپارک نظر آ سکتا ہے، ورنہ وہ ایک ریہرسڈ ایکسپیرینس آپ اس کو یعنی ریپیٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو جو بھی ہے. ورنہ یہ بڑا اب عدم مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سینس میں، لٹرل سینس میں نہیں ہے. اصل لا کا جو کلمہ ہے، جیسے لا الہ، کہ بھئی ورلڈلی جو بت ہیں یا جو بھی ہے اس کی نگیشن ہے. اور صوفیہ میں بھی ہے کہ نفی اسباب دا پانی رلیا جیں بوٹی لائی ہو. تو مطلب یہ ہے کہ وہ نفی کرنا وہ بہت ضروری ہے، انکار کرنا. اس کے بغیر وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اقرار کیا ہے، دوسری طرف کیا ہے. تو عدم کا مطلب یہ ہے کہ مثلا جو کریٹ کرنے کا جو محرک ہے، کیا وہ کریٹیوٹی ہے یا کچھ اور ہے. اگر کوئی اور محرک ہے، یعنی کہ شہرت ہے، دولت ہے، ایگو ہے، ایگزیبیشنزم ہے، اپنے آپ کو دکھاوا ہے، کچھ ہے، تو کریٹیوٹی جو ہوگی وہ نہیں آپ کے ہاتھ میں آئے گی. اس لیے آپ کو پہلے لا کرنا پڑے گا کہ بھئی لا شہرت، لا فلا، لا فلا. کیونکہ جب تک آپ اس میں سے عدم نہیں پیدا کریں گے کہ بھئی آپ کا حسب نسب آ جائے گا، آپ کا فلاح آ جائے گا، آپ کی پاور آ جائے گی، آپ کا کلاس آ جائے گی، آپ کا سٹیٹس آ جائے گا، وہ سارے دن بناتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو پکڑنے ہیں. ہوگا تو فلو ہوگا، ہے نا. وائڈ ہوگا آپ کے اندر تو پھر چیزیں فلو کریں گی آپ. ہاں. تو یہ میرا خیال ہے، یہ ہو سکتا ہے ٹوٹلی غلط ہو جائے، اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں، مگر دس از واٹ آئی تھنک. خیال سے ہی تو ہمیں مطلب ہے، اور کس بات سے مطلب ہے. ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے. ہم نے تو یہی دیکھا کہ بھائی وہ اس نے کہا نا، بولیا رب کہو نہ کہو، اپنی آئی صورتوں سے سچا رہو. وہ نہیں ہے. بس جو آپ کو سمجھ آئی ہے نا، وہ گاہے بگاہے ہمیں سمجھا دیا کریں بس. آپ سمجھ لیں، ہم تو بیٹھے ہیں بھائی، ہمارا کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خوش رہیں. چلے، تھینک یو، خدا حافظ.